दास्तानें जो मोहम्मद हुसैन जा, अहमद हुसैन कमर, तशद्दुक़ हुसैन, शम्सुर रहमान फारूकी तक हमसे पहुँची और हमसे आप तक पहुँच रही हैं। रवायती दास्तान अमीर हमज़ा की शुरुआत जो है वो एक साकी नामे से होती है। साकी नामा यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ। आज की तारीख में प्रेज ऑफ द बारटेंडर। तो आपके उसमें भी शायद कुछ इसका ट्रांसलेशन वगैरह उसको भूल जाइए। हाँ, हाल ही में ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा परफॉर्मेंस में चलते चलते समझ नहीं आया, उस्ताद ने कहा सुनाई तो दिया ना। नहीं, वही ये बात वापस उसी पॉइंट पे जाती है कि हम जो पॉइंट ढूंढ रहे हैं उसमें यही पॉइंट है कि दुनिया में कुछ चीजें हमेशा रहेंगी जो हमें समझ में नहीं आएंगी। तो दास्तान कोई उनमें से इसका मजा लीजिए। नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों के छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है। वाह, बहुत खूब। आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब। एक और दे जामे बादे नाब। वाह, वो जाम जो रश के जामे जम हो, वो मैं कि न जिसका नशा कम हो। वाह, वो नशा के जो दिखाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग। वाह, वाह, वो आज पिला दे जाम साकी कि जिसमें हो तेरा नाम साकी। अकलीमे सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहें मेरे सुखनवर। जीनत दे बागे कामरानी, ए जाह बने मेरी कहानी। वो फूल झड़े मेरी ज़बां से कि हर सफ़ा न कम हो बोस्तां से। कि मुश्ताक है अहले बज़्म ए जाह, सब देख रहे हैं देर से राह। तो आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो गुलगुना कशाने आरज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि तिलिस्मों में तिलिस्म है, तिलिस्मे होशरूबा, कि जिसका बादशाह और मालिक है अफरासियाब। जिसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, कि बादशाह उन मुल्कों के सब अफरासियाब के मुतीय मिनकाद हैं। तिलिस्म होशरूबा के 3 हिस्से और मकाम हैं। पहला हिस्सा इस तिलिस्म का है पर्दे ज़ुल्मात, यानी अंधेरे का पर्दा, कि जिसके पीछे बुजुर्ग अफरासियाब के हर वक्त इबादत और तपस्या में लगे रहते हैं और जादूगरों के खुदा सामरी और जमशेद से नए नए जादू इनाम में पाते हैं। दूसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म बातिन, यानी वो तिलिस्म जो नजरों से छुपा है, जहां बड़े बड़े अफसर और सिपह सालार रहते हैं। तीसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म जाहिर, यानी वो तिलिस्म जो सबको दिखाई देता है। बातिन और जाहिर के दरमियान एक दरिया सहर से खींचा, कि जिसे दरियाए खूने रवा कहते हैं, कि जिस पर एक पुल धुएं का बना है और उस पर 2 शेर खड़े हैं, और उस धुएं के पुल के ऊपर एक इमारत धुएं की 3 दर्जे की खड़ी है। पहले दर्जे में उस धुएं की इमारत के परियां और शहजादियां करनाइयां और शहनाइयां लिए खड़ी हैं। दूसरे दर्जे में उस धुएं की इमारत के परियां झोली में मोती लिए खड़ी हैं, कि उन्हें दम बदम उछालती हैं, कि वो मोती दरिया में गिरते हैं और दरिया की मछलियां उन्हें मुंह में लिए तैरती फिरती हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तीसरे दर्जे में उस धुएं की इमारत के बड़े बड़े कद्दावर जवान
قوم کے حبشی با شمشیر برہنہ آپس میں لڑتے ہیں کہ خون ان کا گر کر دریا میں بہتا ہے، پانی اس دریا کا وہی خون ہے واہ کہ جس کے سبب نام اس کا دریائے خون رواں اور نام اس پل کا پل بری زادہ ہے۔ افراسیاب کے اس طلسم میں سینکڑوں قلعے ہیں جن میں ہزاروں کنویں ہیں اور ان میں لاکھوں مچھر پلتے ہیں۔ افراسیاب چٹکی بجاتا ہے کہ پل کے پل میں وہ لاکھوں مچھر کروڑوں کی فوج میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ واہ اور افراسیاب اپنی ملکہ حیرت کے ساتھ اس طلسم کی سیر کیا کرتا ہے کہ جہاں اس کی بنائی عمارتیں اور سیرگاہیں اور باغ جا بجا موجود ہیں، اور وہ ہوا کے تخت پہ سوار اس پورے طلسم کی سیر کیا کرتا ہے۔ تو گلگولہ کشان عرض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ جب افراسیاب کو پتا چلا کہ امر عیار نے مہتاب جادو کا قتل کر ڈالا تو وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا، اور اس غضب سے درخت کو دیکھا کہ وہ جلنے لگا، خود بھی شعلہ بن اس آگ کے اندر شامل ہوا، اور بعد لمحے کہ جو برآمد ہوا تو ہاتھ میں ایک تختی تھی کہ جس پہ صورت ایک حسینہ جمیلہ کی بنی تھی۔ واہ افراسیاب نے دستک دی، زمین شک ہوئی، اندر سے ایک ساحر نکلا نہایت بدصورت۔ افراسیاب نے وہ تختی اس کے ہاتھ میں دی اور حکم دیا، اے آذر جادو جلد روانہ ہو، امر عیار مہتاب کا قتل کر کے ہنوز اسی جنگل میں ہے، تو جا اسے جا کے گرفتار کر لے آ، اور اس کے پہچاننے کو یہ تصویر دی جاتی ہے۔ یہ تصویر گو کہ ایک عورت کی ہے، مگر جو شکل عیار تبدیل کر کے آئے گا اور جو اس کی صورت اصل میں ہوگی ویسی ہی یہ تصویر ہو جائے گی، اور اگر وہ عیار نہ ہوا تو جیسی وہ اس وقت اس عورت کی ہے ویسی رہے گی۔ آذر جادو وہ تصویر تخت کی لے کر روانہ ہوا اور مہتاب کے جنگل میں جا کر چاروں طرف امر کو ڈھونڈنے لگا۔ پر حاضرین، امر بھی اسی جنگل میں ایک مقام پر بیٹھا دل میں اپنے کہہ رہا تھا، دیکھیے انجام کار یہاں آنے کا کیا ہوتا ہے، لاکھوں ساحر موجود ہیں، کہاں تک قتل ہو سکیں گے، مقدمہ طلسم ہے، نہیں معلوم کہ لوح طلسم کہاں ہے، خدا جانے شہزادے پر کیا گزری، کدھر گیا ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک ساحر کو تجسس کناں جو ہر طرف دیکھا، بولا اس حرام زادے کو بھی مارنا چاہیے، جو ساحر کم ہو وہی صحیح۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی صورت ایک ساحر کی سی بنائی کہ کبھی آذر نے دیکھا کہ ایک جادوگر محیط صورت جس کے آنکھ کان ناک سے شعلے آگ کے نکلتے ہیں چلاتا ہے۔ آذر جادو قریب اس کے گیا، بولا تم کون ہو؟ امر نے کہا پہلے اپنا نام بتائیے۔ آذر نے نام اپنا بتا دیا۔ امر نے کہا او، آذر نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تو امر کی تلاش کرنے آیا ہوں۔ امر نے کہا اچھا، میں بھی اسی کی فکر میں ہوں، جب سے مہتاب کی مرنے کی خبر آئی ہے اس کا بڑا عزیز تھا، میں تلاش اسی کا وقت امر کی کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہم دونوں مل کر فکر کرتے ہیں۔ بولا ہاں ٹھیک ہے، ساتھ میں چلتے ہیں۔ آپ صاحب امر اس فراق میں تھا کہ قابو پاؤں تو قتل کروں کہ تبھی خیال آیا آذر جادو کو کہ شہنشاہ نے کہا تھا جو شخص تجھ سے راہ میں ملے پہلے تو تصویر کو دیکھ لینا۔ یہ سوچ کر تصویر دیکھی، تصویر نے اصل صورت امر عیار کی پیدا کی، یعنی لومڑی سا سر، زیرہ سی آنکھیں، خوبانی سے کان، کلچے کی طرح گال، داغا سی گردن، رسی کی طرح ہاتھ پاؤں، نیچے کا جسم 6 گز کا، اوپر کا 3 گز کا۔ واہ واہ بہت واہ۔ یہ خلیہ مبارک دیکھ کر آذر جادو ارے یہ تو عیار ہے کہ مکاری سے اس نے صورت جادوگر کی بنائی۔ یہ سوچ کر کچھ سحر جو پڑا کہ امر کے ہاتھ پیر کی قوت جاتی رہی، اپنی جھولی سے ایک اس نے زنجیر نکالی اور امر کو باندھ لیا۔ امر نے ہر پل کہا ارے ارے ہم تو کیوں، تو ہم پہ کس ظلم ڈھاتے ہو؟ آذر نے کہا میں خوب جانتا ہوں تو امر عیار ہے، شہنشاہ تیری خبر مجھے پہلے ہی دے چکا ہے۔ تو ایسے کر کر کے امر عیار کے بعد اس کے شاگرد آتے ہیں،
کوئی اہیر بن کر آتا ہے, کوئی باغبان بن کر آتا ہے, کوئی فقیر بن کر آتا ہے, اور آخرکار کوئی نہ کوئی ایسی عیاری کرتا ہے جو کہ آزر جادو کو بھی اس کے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. تو جیسے میں نے بتایا سائیکلیکل ایپیسوڈ ہے, اگر آپ نے غور دیا ہو کہ شروعات میں نے بتایا کہ جب افراسیاب کو خبر ملتی ہے کہ مہتاب جادو مارا گیا, تو مہتاب مرتا ہے تو اس کے پیچھے آزر کو بھیجا جاتا ہے, آزر مرتا ہے تو اس کے پیچھے کسی اور کو بھیجا جاتا ہے. تو دا ہول نیریٹو ایز آئی سیڈ از ویری سائیکلک ان نیچر, اور اس لیے کہیں سے بھی داستان شروع کی جا سکتی ہے. تو وہی ہے کہ ابھی کتھا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, اس کو روکا جاتا ہے. تو بنارس کے ایک راجا تھے برہمدت, انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی مجھے ایسی رام کتھا سنا دے کہ میں سنتے سنتے تھک جاؤں, لیکن سنانے والا جو ہے وہ اپنی کتھا کو نہ روکے, تو میں اسے 1,00,000 سونے کے سکے دوں گا. یہ اعلان سن کر دنیا بھر کے قصہ گو, کتھا واچک, داستان گو اس راجا کے دربار میں پہنچ گئے. سب اپنی داستان رام کی سناتے جائیں, جو راجا ہے وہ حکارا دیتا جائے. اب ان کی کتھا ختم ہو جائے, راجا تھکے نا. کہ تبھی اس اعلان کی خبر ہوئی ایک مہا پنڈت کو, جس نے اپنے چیلے سے کہا کہ چل اس سے بڑھیا 1,00,000 سونے کے سکے جیتنے کا موقع پیدا. صاحب وہ دربار میں پہنچتا ہے اور راجا برہمدت سے کہتا ہے کہ حضور ایسی رام کتھا لے کر آیا ہوں کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے, رام کتھا ختم نہیں ہوگی. راجا گھبرایا کہ یہ کیسا دعویٰ لے کر رہا ہے. بولا ٹھیک ہے شروع کیجئے پنڈت جی. پنڈت جی نے کتھا شروع کی. تو ایک بار کیا ہوا, ساری داستان ایسی شروع ہوئی کہ ایودھیا نگری میں ایک تالاب تھا. اس تالاب کے کنارے ایک برگد کا پیڑ تھا. اس برگد کے پیڑ پہ بہت سی گورئیاں آتی تھیں, بہت سی گورئیاں جاتی تھیں. اس کے کنارے ایک کھیت تھا. تو کسان نے جب فصل کاٹی, اپنا سارا اناج جو ہے پیپوں میں بھر کے برگد کے پیڑ کے پاس رکھ دیا. تو حضور ایک چڑیا برگد کے پیڑ سے نیچے آئی, پیپے پر بیٹھی, دانا چگی, پھر کر کے اڑ گئی. حضور دوسری چڑیا بہت خوب, واہ. برگد کے پیڑ سے نیچے آئی, دانا چگی, پھر کر کے. حضور تیسری دانا چگی, پھر کر کے. اب چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, 3 دن ہو گئے. مہاراج نے کہا کہ پنڈت جی یہ بتائیے کہ برگد کے پیڑ پہ کتنی گورئیاں ہیں. مہاراج کیسا سوال پوچھ رہے ہیں. اب برگد کے پیڑ پہ کتنی گورئیاں آتی ہیں, کتنی گورئیاں جاتی ہیں, اس وقت برگد کے پیڑ پر کتنی گورئیاں ہیں یہ تو بس رام ہی بتا سکتے ہیں. تو مہاراج 4,237 گورئیاں آئی, دانا چگی, 8 دن بیت گئے. راجا نے کہا یہ کیا آرام کتھا بھی پنڈت جی ہے, گورئیاں آ رہی, دانا چگی ایسی بات کر رہے ہیں. رام تو جن جن میں, کن کن میں بسے. وہ تالاب کہاں ہے؟ ایودھیا میں. برگد کا پیڑ کہاں ہے؟ ایودھیا میں. گورئیا کہاں ہے؟ ایودھیا میں. پیپا کہاں ہے؟ ایودھیا میں. ایودھیا کس کی ہے؟ رام کی. تو کتھا کس کی ہوئی؟ رام کی. تو 16,800 صاحب 20 دن ہو گئے, 20 دن. راجا برہمدت نے کہا پنڈت جی پیپا ختم ہوا یا نہیں؟ ایسی بات کر رہے ہیں آپ حضور. ارے ایک پیپے میں اناج کے پتہ آپ کو کتنے دانے ہوتے ہیں؟ جتنے آسمان میں تارے. ابھی تو پہلے پیپے کا 1/4 حصہ ختم ہوا ہے, 19 پیپے الگ پڑے. یہ سن کر راجا نے کہا ہری اننت ہری کتھا.
اننتا. تو یہاں پر ہم داستان کو روک لیتے ہیں.